बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने काबुल के ऊपर जब कब्ज़ा कर लिया तो ये अमेरिकन की तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स था। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने जब अशरफ गनी से जुलाई के अंदर बात की थी उसमें भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये नहीं हो सकता कि 3 लाख वेल इक्विप्ड अफगान आर्मी इस तरह से सरेंडर कर जाए और यकीनन सिविल वॉर होगी वहाँ पर। ये गुफ्तगू इसका कुछ मंदरजात आज उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर भी कहे। उनकी तकरीर हकीकत में शिकस्त को तस्लीम करने के लिए एक तकरीर थी और उस तकरीर के अंदर उन्होंने तफसील के साथ गुफ्तगू की। तकरीबन लगभग 19 मिनट की ये तकरीर थी जिसको मैंने आपके लिए उर्दू तर्जमा किया है। ये बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए समझना, हमारी ज़ुबान के अंदर इसको समझना कि अमेरिकन प्रेसिडेंट उनके क्या अज़ाइम हैं और वो क्या चाह रहे हैं और उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर क्या चाहा और अफ़गानिस्तान के अंदर वो क्या अचीव कर सके। कुछ तज्ज़ियाकार बार बार ये कहते थे कि चूँकि वो खित्ते के अंदर रहना चाहता है अमेरिका और वो किसी सूरत अमेरिका यहाँ से नहीं जाएगा, लेकिन आप कब तक आखिर अपने वसाइल को झोंकते रहेंगे और कब तक आप ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक दिन बहरहाल शिकस्त ने आपका मुकद्दर बनना था और वो बन गई। अब मैं आपको वो हक़ाइक़ बताता हूँ जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपनी तकरीर के अंदर कहे। उसके मंदरजात है और वो तफसील के साथ मैं उसका उर्दू तर्जमा किया है, आपके लिए उर्दू तर्जमा किया है, उसको सुनते हैं। मेरे जो उन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ किया वो कहते हैं कि मैं आज अफ़गानिस्तान की उभरती हुई सूरत हाल पर बात करना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते में होने वाली पेशरफ्त और तेज़ी से बदलते हुए वाक़यात से निपटने के लिए हम जो इक़दाम कर रहे हैं, मेरी कौमी सलामती की टीम और मैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और हर हल्के को जवाब देने के लिए जो मंसूबे हमने रखे थे और जो उन पर अमल दरामद से मुतल्लिक जो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, बशमूल जिसमें हंगामी सूरत हाल है जिससे हम अब मौजूदा सिनेरियो के अंदर तबाही भी देख रहे हैं। हम तकरीबन 20 साल पहले वाज़ेह अहदाफ के साथ अफ़गानिस्तान गए थे। 11 सितंबर 2001 को हम पर हमला करने वालों को हमने जवाब देना था और इस बात को हमने यकीनी बनाना था कि अल-कायदा अफ़गानिस्तान को एक अड्डे के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकती जहां से हम पर दोबारा भी हमला हो सकता है। हमने ऐसा किया। हमने अफ़गानिस्तान में अल-कायदा को शदीद नुकसान पहुंचाया। हमने उसामा बिन लादेन की तलाश कभी नहीं छोड़ी और हमने इसे हासिल कर लिया। ये एक दहाई पहले की बात है। अफ़गानिस्तान में हमारा मिशन कभी भी कौम की तामीर का नहीं था, ये कभी भी मुतफ़िक़ा मरकज़ी जमहूरियत की तश्कील के लिए नहीं था। अफ़गानिस्तान में हमारा वाहिद अहम कौमी मफाद आज भी वही है जो हमेशा रहा है, अमरीकी वतन पर दहशतगर्दाना हमले की रोकथाम। ये उनका वाहिद मिशन था जी। मैंने कई सालों से बहस की है कि हमारे मिशन को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ संजीदगी से मरकूज़ करना चाहिए कि ना कि इंसदाद बगावत या कौम की तामीर पर। यही वजह है कि मैंने इस इजाफे की मुखालफत की कि जब ये 2009 में तजवीज़ किया गया था जब मैं नायब सदर था, और यही वजह है कि बतौर सदर मैं इस बात पर कायम हूँ कि इन ख़तरात पर तवज्जो मरकूज़ करें जिनका हमें आज 2021 के अंदर सामना है। आज दहशतगर्दी का ख़तरा अफ़गानिस्तान से आगे बढ़ चुका है। सोमालिया में अल-शबाब है, अरब में अल-कायदा है, शाम में अल-नसर है, दाइश शाम और इराक़ में खिलाफत बनाने की कोशिश कर रही है। ये एक बड़ा अहम और वाज़ेह है जी कि वो खित्ते की बात कर रहे हैं। ये धमकियाँ हमारी तवज्जो और हमारे वसाइल की ज़मानत हैं। दहशतगर्द ग्रोहों के ख़िलाफ़ मौसर इंसदाद दहशतगर्दी मिशन चलाते हैं जहाँ हमारी मुस्तकिल फ़ौजी मौजूदगी नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ती तो हम अफ़गानिस्तान में भी ऐसा करेंगे। हमने इंसदाद दहशतगर्दी की हद से ज़्यादा सलाहियत तैयार की है जो हमें खित्ते के अंदर अमरीका के लिए बराह रास्त ख़तरात पर नज़रें जमाए रखने और ज़रूरत पड़ने पर फौरी और फैसला कुन कार्रवाई करने की इजाज़त देगी। जब मैं दफ्तर में आया तो मुझे एक मुआहदा विरसे में मिला जिस पर सदर ट्रंप ने तालिबान से मुज़ाकरात किए। इस मुआहदे के तहत अमरीकी अफवाज 1 मई 2021 तक अफ़गानिस्तान से निकल जाएंगे। मेरे इक़्तिदार संभालने के सिर्फ 3 माह बाद अमेरिकन अफवाज ट्रंप इंतज़ामिया के दौरान पहले ही तकरीबन 15,500 अमरीकी अफवाज कम होकर मुल्क में 2500 फ़ौजियों तक रह गई थी और तालिबान 2001 के बाद अस्करी लिहाज से अपने मजबूत तरीन मुकाम पर मौजूद थे। आपके सदर की हैसियत से मुझे जो इंतखाब करना था वो या तो इस मुआहदे पर अमल करना था या फिर मौसम बहार की लड़ाई के मौसम के वस्त में तालिबान से लड़ने के लिए तैयार होना था। 1 मई के बाद जंग बंदी ना होती। 1 मई के बाद हमारी अफवाज की हिफाजत का कोई मुआहदा नहीं था, सिर्फ एक सर्द हकीकत थी। ये एक बड़ी अहम चीज़ है जी। वो कहते हैं कि जी मुआहदा हो चुका था, मुझे विरसे के अंदर मिला था और फिर मैंने अल्टीमेटली कोई डिसीजन लेना था। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी। एक सर्द हकीकत थी कि या तो हमारी अफवाज के इनखला के मुआहदे पर अमल किया जाए या तनाज़ा को आगे बढ़ाया जाए और मज़ीद हज़ारों अमरीकी फ़ौजियों को अफ़गानिस्तान में लड़ाई में वापस भेजा जाए जो तनाज़े की तीसरी दहाई में घूम रहे हैं। यहाँ पर वाज़ेह होता है कि ये
فلی ٹائرڈ ہو چکے تھے، تھک چکے تھے، پیسہ جھونک جھونک کر، اپنے تمام وسائل جھونک جھونک کر یہ پریشان ہو چکے تھے اور تیسری دہائی کے اندر یہ لڑائی کو نہیں لے جانا چاہتے تھے۔ اچھا جی، اس سے آگے بڑھتے ہیں جی، پیچھے افغانستان میں واپس بھیجا جائے جو تنازع کی تیسری دہائی میں گھوم رہے ہیں۔ میں اپنے فیصلے کے پیچھے کھڑا ہوں۔ 20 سالوں کے بعد میں نے مشکل طریقے سے سیکھا ہے کہ امریکی افواج کے انخلا کا کبھی اچھا وقت نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ابھی تک وہاں موجود تھے۔ ہم خطرات کے بارے میں صاف نظر رکھ رہے تھے۔ ہم نے ہر ہنگامی صورتحال کا منصوبہ بنایا، لیکن میں نے ہمیشہ امریکی عوام سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے ساتھ سیدھا رہوں گا، یعنی اسٹریٹ فارورڈ بات کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری توقع سے کہیں زیادہ تیزی سے سامنے آیا۔ افغانستان کے سیاسی رہنماؤں نے ہار مان لی اور ملک چھوڑ گئے۔ ہار تو پہلے آپ نے مانی تھی، بعد میں اشرف غنی نے ہار مانی ہے۔ پہلے آپ طالبان کے ساتھ معاہدہ کر کے ایک سیف وے لیا آپ نے اور اپنی افواج کو وہاں سے نکالا، نیٹو کی افواج کو وہاں سے نکالا، ملک چھوڑ گیا۔ افغان فوج منہدم ہو گئی، بعض اوقات لڑنے کی کوشش کیے بغیر۔ اگر کچھ بھی ہے تو پچھلے ہفتے کی پیش رفت نے اس بات کو تقویت دی کہ افغانستان میں امریکی فوج مداخلت کو ختم کرنا صحیح فیصلہ تھا۔ امریکی فوج کسی جنگ میں نہیں لڑ سکتے اور نہ ہی اس جنگ میں مر رہے ہیں کہ افغان فورسز اپنے لیے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے $1 کروڑ سے زائد خرچ کیے، $1 کروڑ سے زائد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خرچ کیے۔ 3 لاکھ فوج ملٹری تیار کی، افغان فورس کو تربیت دی اور اس کو ہر طرح کی اسلحہ سے لیس کیا، ناقابل یقین حد تک اچھی طرح سے لیس کیا۔ ہمارے نیٹو کے بہت سے اتحادی ممالک کی ملیشیاؤں کے مقابلے میں بڑی طاقت بن گئی ہے۔ ہم نے انہیں ہر وہ آلہ دیا جس کی انہیں ضرورت ہو سکتی ہے۔ ہم نے ان کی تنخواہیں ادا کی، ان کے فضائیہ کی دیکھ بھال کی۔ جو کچھ طالبان کے پاس نہیں ہے، طالبان کے پاس فضائیہ نہیں ہے۔ ہم نے قریبی فضائی مدد فراہم کی۔ ہم نے انہیں اپنے مستقبل کا تعین کرنے کا ہر موقع دیا جو ہم انہیں فراہم نہیں کر سکے۔ وہ مستقبل کے لیے لڑنے کی مرضی تھی۔ کچھ بہت ہی بہادر اور قابل افغان اسپیشل فورسز یونٹس اور سپاہی ہیں، لیکن اگر افغانستان اب طالبان کے خلاف کوئی حقیقی مزاحمت نہیں کر سکتا تو اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ 1 سال یا 1 سال سے زائد یا پھر مزید 5 سال یا امریکہ کے مزید 20 سال زمین پر فوجی جوتے یوں ہی جو ہیں وہ قائم رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہ ہے جو میں اپنے اصل پر قائم رکھتا ہوں۔ امریکی فوجیوں کو اس وقت حکم دیتا ہوں کہ وہ حکم دینا غلط ہے۔ امریکی فوجیوں کو اس وقت حکم دینا غلط ہے جب افغانستان کی اپنی مسلح افواج نہیں۔ اگر افغانستان کے سیاسی رہنما اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، انہیں سے قاصر تھے، اپنے ملک کے مستقبل کے لیے بات چیت کرنے سے قاصر تھے جب وہ کبھی ایسا نہ کرتے جبکہ امریکی فوج افغانستان میں رہے، جس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ ان کے لیے لڑنا اور ہمارے حقیقی اسٹریٹجک حریف چین اور روس امریکہ سے زیادہ کچھ نہیں چاہیں گے تاکہ اربوں ڈالر کے وسائل اور توجہ کو غیر معینہ مدت تک افغانستان کو مستحکم کرنے کے لیے خرچ کریں۔ جب میں نے جون میں وائٹ ہاؤس میں صدر غنی اور چیئرمین عبداللہ کی میزبانی کی تھی اور جولائی میں جب میں نے غنی سے فون پر بات کی تھی تو ہم نے بہت واضح گفتگو کی تھی۔ ہم نے اس بارے میں بات کی کہ امریکی فوج کے جانے کے بعد افغانستان کو اپنی خانہ جنگی لڑنے کے لیے کس طرح تیاری کرنی چاہیے تاکہ حکومت میں بدعنوانی کو ختم کیا جا سکے، تاکہ حکومت افغان عوام کے لیے کام کر سکے۔ ہم نے افغان رہنماؤں کے سیاسی طور پر متحد ہونے کی ضرورت کے بارے میں وسیع پیمانے پر بات کی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی کہ انہوں نے اس بات پر خصوصی طور پر توجہ دی کہ جی سول اگر خانہ جنگی ہوتی ہے تو اس خانہ جنگی کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے گا، اس کو کس طرح سے افغان فورسز جو ویل ایکوپڈ ہیں وہ آگے بڑھ کر کس طرح سے طالبان کا مقابلہ کریں گے۔ لہٰذا میں ان لوگوں سے پوچھنے کے لیے رہ گیا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رہنا چاہیے، آپ امریکہ کی بیٹیوں کی کتنی نسلوں کو افغانوں سے لڑنے کے لیے بھیجیں گے؟ واضح شکست کو تسلیم کر رہے ہیں، مزید کتنی زندگیاں؟ جی ہاں، یہ امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ قابل ہے؟ آرلنگٹن انٹرنیشنل قبرستان میں ہیڈ سٹونز کی کتنی نہ ختم ہونے والی قطاریں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کتنی ہی ختم ہونے والی قطاریں ہیں ہمارے قبرستان کے اندر۔ میں اپنے جواب پر واضح ہوں، میں ان غلطیوں کو نہیں دہراؤں گا جو ہم نے ماضی میں کی ہیں۔ ایک ایسے تنازع میں غیر معینہ مدت تک رہنے اور لڑنے کی غلطی جو امریکہ کے قومی مفاد میں نہیں ہے، ایک سول کو 2 گنا کرنے کی کسی غیر ملک میں جنگ، امریکی افواج کے نہ ختم ہونے والی فوجی تعیناتوں کے ذریعے کسی ملک کو دوبارہ بنانے کی کوشش، یہ وہ غلطیاں ہیں جنہیں ہم دہراتے نہیں رہ سکتے کیونکہ دنیا میں ہمارے اہم مفادات ہیں جنہیں ہم نظر انداز بھی نہیں کر سکتے، نظر انداز کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ میں یہ بھی تسلیم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سے بہت سے لوگوں کے لیے یہ کتنا تکلیف دہ ہے۔ افغانستان میں جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں وہ دل دہلا دینے والے ہیں، خاص طور پر
ہمارے سابق فوجیوں، ہمارے سفارتکاروں، انسانی ہمدرد کارکنوں کے لیے جنہوں نے زمین پر وقت گزار کر افغان عوام کی مدد کے لیے کام کیا. آپ نے افغان عوام کی قطعاً مدد نہیں کی جو بائیڈن صاحب. آپ نے تو افغان عوام کے اوپر آپ مسلط ہوئے، آپ نے ان کے اوپر جنگ مسلط کی، آپ نے ان کو تباہ و برباد کیا، تمام انفراسٹرکچر وہاں پر تباہ کیا، اور اس کے ذمہ دار آپ ہیں، آپ اکیلے اس کے ذمہ دار ہیں. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے افغانستان میں اپنے پیاروں کو کھویا ہے، اور ان امریکیوں کے لیے جنہوں نے ملک میں جنگ کی اور خدمات انجام دی، افغانستان میں ہمارے ملک کی خدمت کریں، یہ گہری ذاتی بات ہے، یہ میرے لیے بھی ہے. میں نے ان مسائل پر اس وقت تک کام کیا جب تک کوئی بھی ہو، جب تک کوئی بھی کام کر سکتا ہے. اس جنگ کے دوران پورے افغانستان میں رہا ہوں. جبکہ جنگ جاری تھی، کابل سے قندھار سے وادی کنڑ تک میں نے وہاں 4 مختلف مواقع پر سفر کیا ہے. میں لوگوں سے ملا ہوں، میں نے رہنماؤں سے بات کی ہے، میں نے اپنی فوجوں کے ساتھ وقت گزارا، اور میں خود سمجھ گیا کہ افغانستان میں کیا تھا اور کیا ممکن نہیں تھا. ہم افغان عوام کی حمایت جاری رکھیں گے. ہم اپنی سفارتکاری، اپنے بین الاقوامی اثر و رسوخ اور اپنی انسانی امداد کے ساتھ رہنمائی کریں گے. ہم تشدد اور عدم استحکام کو روکنے کے لیے علاقائی سفارتکاری اور مصروفیت پر زور دیتے رہیں گے. ہم افغان عوام، عورتوں اور لڑکیوں کے بنیادی حقوق کے لیے بولتے رہیں گے، جس طرح ہم پوری دنیا میں بولتے ہیں. میں واضح کر چکا ہوں کہ انسانی حقوق ہماری خارجہ پالیسی کا مرکز ہونا چاہیے، نہ کہ دائرہ کار. لیکن ایسا کرنے کا طریقہ لامتناہی فوجی تعیناتوں کے ذریعے نہیں ہے. یہ ہماری ڈپلومیسی، ہماری معاشی ٹولز اور دنیا کو ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے اکٹھا کرنا ہے. اب میں افغانستان میں موجودہ مشن کو بیان کرتا ہوں. مجھے افغانستان سے امریکی اور اتحادی سویلین اہلکاروں کی روانگی میں مدد کے مقصد کے لیے افغانستان میں تعینات کرنے کے لیے 6000 امریکی فوجیوں کو اجازت دینے کے لیے کہا گیا، اور افغانستان سے باہر افغان اتحادیوں اور کمزور افغانوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے لیے کہا گیا. فوجی ایئر فیلڈ کو محفوظ بنانے اور شہری اور فوجی دونوں پروازوں کو جاری رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم ہوائی ٹریفک کنٹرول کو اب سنبھال رہے ہیں. ہم نے محفوظ طریقے سے اپنا سفارتخانہ بند کر دیا ہے اور اپنے سفارتکاروں کو منتقل کر دیا ہے. ہماری سفارتی موجودگی اب ہوائی اڈے پر بھی مستحکم ہے. ہم ہزاروں امریکیوں کو افغانستان سے منتقل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو افغانستان میں رہ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. ہم سویلین اہلکاروں کی محفوظ روانگی کی حمایت جاری رکھیں گے. ہمارے اتحادیوں کے سویلین اہلکار جو اب بھی افغانستان میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جس کا میں نے جولائی میں اعلان کیا تھا، پہلے ہی 2000 افغانی جو کہ خصوصی امیگریشن ویزا کے اہل ہیں، ان کو اہل خانہ کو امریکہ ہم منتقل کر چکے ہیں. اچھا جی، میں جانتا ہوں کہ اس بارے میں خدشات موجود ہیں کہ ہم نے افغانیوں شہریوں کو جلد کیوں نہیں نکالنا شروع کیا. جو کہ اب جواب کا ایک حصہ یہ ہے کہ کچھ افغان پہلے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اب بھی اپنے ملک کے لیے پر امید ہیں. وہ پہلے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اپنے ملک کے لیے پر امید ہے. اور اس کا ایک حصہ یہ تھا کہ افغان حکومت اور اس کے حامیوں نے ہمیں ایک بڑے پیمانے پر خروج کے انعکاس سے حوصلہ شکنی کی تاکہ وہ محرکات سے بچ سکیں. جیسا کہ انہوں نے کہا، اعتماد کا بحران جب ہم یہ روانگی کرتے ہیں، ہم نے طالبان پر واضح کر دیا ہے کہ اگر وہ ہمارے اہلکاروں پر حملہ کرتے ہیں یا ہمارے آپریشن میں خلل ڈالتے ہیں تو امریکی موجودگی تیز ہوگی اور جواب تیز اور زوردار ہوگا. اگر ضرورت پڑی تو ہم تباہ کن قوت سے اپنے لوگوں کو دفاع کریں گے. ہمارا موجودہ فوجی مشن وقت کے لحاظ سے مختصر، دائرہ کار میں محدود اور اپنے مقاصد پر مرکوز ہوگا. ہمارے لوگوں اور ہمارے اتحادیوں کو جتنی جلدی ممکن ہو وہ حفاظت سے باہر لا سکیں. یہ ہے جی اب ہمارے افغانستان کے اندر کی جو صورتحال ہے، اس میں جو بائیڈن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارا مقصد بنیادی طور پر اپنے لوگوں کو باہر نکالنا ہے، اور ایک بار جب ہم اس مشن کو مکمل کر لیں گے تو ہم اپنی فوجی انخلا کو ختم کر لیں گے. ہم 20 سال طویل خون ریزی کے بعد امریکہ کی طویل ترین جنگ کا خاتمہ کریں گے. جو واقعات ہم اب دیکھ رہے ہیں وہ افسوسناک ثبوت ہیں کہ کسی بھی قسم کی فوجی طاقت کبھی بھی مستحکم، متحد اور محفوظ افغانستان فراہم نہیں کرے گی. ایک بہت بڑا یہ جو بائیڈن صاحب نے کی اسٹیٹمنٹ ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی قسم کی فوجی طاقت کبھی بھی مستحکم اور متحد اور محفوظ افغانستان نہیں فراہم کرے گی. آپ پہلے سوئے ہوئے تھے، جسے تاریخ میں سلطنتوں کا قبرستان کہا جاتا ہے، آپ نے ایڈمٹ کر لیا. اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ آسانی سے 5 سال پہلے یا مستقبل میں 15 سال پہلے ہو سکتا تھا. ہمیں ایماندار ہونا پڑے گا. اپنی شکست تسلیم کر رہے ہیں. افغانستان میں ہمارے مشن نے کئی غلطیاں کی، ایک اور غلطی تسلیم کی. ہم پچھلی 2 دہائیوں میں کئی غلطیاں کی. اب میں چوتھا امریکی صدر ہوں جو افغانستان میں جنگ کی صدارت کر رہا ہوں. 2 ڈیموکریٹس اور 2 ریپبلکن. میں اس کو ذمہ داری سے نہیں دوں گا. ذمہ داری 5ویں صدر کو میں یہ 5ویں صدر کو ذمہ داری نہیں دوں گا. میں یہ دعویٰ کر کے امریکی عوام کو گمراہ نہیں کروں گا کہ افغانستان میں صرف تھوڑا سا وقت باقی رہ جائے گا، اور نہ ہی میں اپنی ذمہ داری کے حصے سے ہٹ جاؤں گا کہ آج ہم کہاں ہیں اور ہمیں یہاں سے کیسے آگے بڑھنا ہے. مجھے ان حقائق سے بہت دکھ ہوا ہے جن کا ہمیں اب سامنا ہے، لیکن مجھے افغانستان میں امریکہ کی جنگ لڑنے کے خاتمے اور وہاں اور دنیا کے دیگر حصوں
وہاں اور دنیا کے دیگر حصوں میں ہمارے انسداد دہشت گردی کے مشن پر لیزر فوکس برقرار رکھنے کے اپنے فیصلے پر افسوس نہیں ہے۔ افغانستان میں القاعدہ کے دہشت گردانہ خطرے کو کم کرنے اور اسامہ بن لادن کو مارنے کا ہمارا مشن کامیاب رہا۔ صدیوں کی تاریخ پر قابو پانے اور افغانستان کو مستقل طور پر تبدیل کرنے اور دوبارہ بنانے کی ہماری کئی دہائیوں کی کوشش نہیں تھی، اور میں نے لکھا اور یقین کیا کہ یہ کبھی نہیں کر سکتا، اور میں اپنی فوجوں کو کسی دوسرے ملک میں ناختم ہونے والی جنگ لڑنے کے لیے کبھی نہیں کہوں گا۔ کسی دوسرے ملک کی خانہ جنگی میں جانی نقصان اٹھانا، زندگی کو تباہ کرنے والی چوٹیں برداشت کرنا، خاندانوں کو غم اور نقصان سے ٹوٹ جانا، یہ ہمارے قومی سلامتی کے مفاد میں نہیں ہے۔ یہ وہ نہیں جو امریکی عوام چاہتے ہیں۔ ہماری فوجیں جنہوں نے پچھلی 2 دہائیوں میں اتنی قربانیاں دی ہیں، اس کے مستحق نہیں ہیں۔ میں نے امریکی عوام سے یہ عہد کیا ہے کہ جب میں صدر کے لیے بھاگ گیا تھا میں نے امریکی عوام سے یہ عہد کیا کہ جب میں صدر کے لیے منتخب ہوا تھا کہ میں افغانستان میں امریکہ کی عسکری شمولیت کو ختم کروں گا اور جب کہ یہ مشکل اور گندا فیصلہ تھا اور ہاں کامل سے بہت دور تھا، میں نے اس عزم کا احترام کیا ہے۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ میں نے ان بہادر مردوں اور عورتوں سے وعدہ کیا ہے جو اس قوم کی خدمت کرتے ہیں کہ میں ان سے یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ایک فوجی کا کہ میں اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالتے رہیں، جو کہ بہت پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ ہمارے رہنماؤں نے ویتنام میں ایسا کیا۔ جب میں ایک نوجوان کی حیثیت سے یہاں پہنچا، میں وہ افغانستان میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو افغان صورتحال کے اوپر امریکی صدر نے اپنی شکست کو تسلیم کیا، اور اس کے اہم نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ مجھے اس ویلوگ سے اجازت دیجیے، آپ سے نئے ویلوگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔